कराची तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन तमाम मुसलमानों को, पाक नेवी को, एयर फोर्स को और इसके साथ साथ पाक अफवाज को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़ ईद उल अज़हा के साथ स्पेशल शो। हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा दिन है, बड़ी ईद है, बड़े गेस्ट हैं। आपको पता है 5 न्यूज़ इस मामले में बहुत आगे होता है और कोशिश करता है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम जिन्हें आप टेलीविज़न पे देखते हैं, कहें ना दिल की बात। शाहीन की परवाज़ से पूछें ना उनसे कि ईद किस तरीके से गुजारी जाती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मूनम ज़फ़र ख़ान साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। सर मेरा एक छोटा सा एक मज़ाहिया जुमला कह लें, आज ईद का भी दिन है, कि आप कैसे हैं और इस महंगाई के दौर में आपकी जेब में कितने पैसे हैं? सबसे पहले तो आपको ईद की मुबारकबाद और पूरी पाकिस्तानी कौम को और पूरे आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और आपने जो सवाल किया कि जेब में पैसे कितने हैं, इस वक्त जिस तरह पूरी पाकिस्तानी कौम महंगाई के अफराद का सामना कर रही है और लोगों के लिए तो इस बात की भी मुश्किल पैदा हो गई है कि वो अपनी कुर्बानी किस तरह करें। तो ये कैफियत है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, और यही कैफियत ज़रूरी बात है हर फर्द की कैफियत है। तो आप समझ जाएं मुश्किल बहुत सारी है, बहुत सारी है। अच्छा मुनीम भाई, मुझे एक चीज़ और आपसे पूछनी थी कि जाहिर सी बात है ईद का दिन होता है, आप ईद के तीनों दिन आपकी मसरूफियात होती है। पहले तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि ईद के दिन आपने टाइम निकाला और घर वाले भी आपको यकीनन तलाश करते होंगे और मैं समझता हूँ कि दूरबीन लेके देख रहे होते होंगे कि मूनम ज़फ़र साहब कहाँ हैं। बच्चे भी देख रहे होते हैं और आप आवाम की खिदमत के लिए बाहर होते हैं। देखिए, ईद के 3 दिन ज़िलहज के ये दिन, और इनमें भी बिलखुसूस ईद के जो 3 दिन होते हैं 10, 11, 12, इसमें नमाज ईद के फ़ौरन बाद हमारा तो रूटीन ये है कि हम पूरे शहर कराची में और पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी अलखिदमत के प्लेटफॉर्म से हम लोगों की खिदमत के लिए हम चर्म जमा करने का काम करते हैं, खाले जमा करने का काम करते हैं। और ये बड़ी खिदमत है जिसको सालों से अलखिदमत अंजाम दे रही है। तो मेरे अपने घर पे कैंप लगता है खालों के लिए, मोहल्ले से खाले कलेक्ट की जाती हैं। मैं नमाज के बाद मैं अपने घर पे कैंप ओपन करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मोहल्ले के अंदर रहता हूँ दोपहर तक। और साथ में मेरा बेटा भी होता है जो इस काम को मेरे साथ हेल्प कर रहा होता है, और हम खाले जमा करते हैं। उसके बाद हमारी फर्दर मसरूफियात होती हैं। हम मुख्तलिफ़ कैंप्स का विज़िट करते हैं, शहर में मुख्तलिफ़ जगहों का दौरा करते हैं और वहाँ भी अपने कारकुनान से मुलाकात करते हैं कि जो ईद के इन दिनों को बिलखुसूस कि जिसमें लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं, अपने घर वालों के दरमियान होते हैं, वो लोगों को और इंसानियत की खिदमत के नाम करते हैं और घर घर जाकर खाल जमा कर रहे होते हैं, चर्म जमा कर रहे होते हैं, ताकि इसके नतीजे में ये खाल जमा करने का मकसद ये है कि आप इस खाल की रकम के ज़रिए फिर आने वाले महीनों में लोगों की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे सकें। अच्छा, खाल से बात याद आई, जैसे चंद साल पहले खाल की एक अच्छा हैंडसम अमाउंट हुआ करता था, क्या अब भी खाल की वही प्राइस है या कम हो गई है? नहीं, खाल की प्राइस तो 6 टाइम कम हो गई है। अच्छा, 6 टाइम इसकी प्राइस डाउन हो गई है। लेकिन हम देखें जो पूरा ये हमारा नेटवर्क है और जिसके तहत हम खाले जमा करते हैं, उसका एक तो बुनियादी मकसद खाल तो जमा हो ही जाती है। हमारा हर कारकुन फील्ड में मौजूद होता है, घर घर जाके पहले भी राब्ते करता है। जिस दिन कुर्बानी हो रही होती है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन लोगों के पास जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि हम किस कॉज के लिए ये खाले जमा कर रहे हैं। और ये खाले जमा करना सिर्फ खाले जमा करना नहीं है, अपनी जो नफ्स होता है उसको मारना है। एक आदमी खाल उठाना, किसी के घर जाना, उससे रिक्वेस्ट करना और फिर वो खाल लेकर आना, सेंटर पे जमा कराना और फिर सबकी कलेक्शन, फिर एक मरकज़ पूरे शहर के तहत या 2 मराकज़ के जहाँ ये पूरे शहर से खाले जमा होती हैं। तो ये पूरा एक मैकेनिज़्म है कि जो मैकेनिज़्म जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत के तहत हम इस मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करते हैं। और 3 दिन जो है ईद उल अज़हा के या हम खालों का जो है वो नाम। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अपनी अना को मार के काम करना और खाले जमा करना एक मुश्किल मरहला है। उस मरहले से आपका गुज़रना और जमात इस्लामी जब फील्ड में मौजूद होती है और ये काम करना, फील्ड में भी आपको मसाइलों का सामना होगा और मुख्तलिफ़ जमातें भी कोशिश करती होंगी कि खाल उन तक पहुँचें। तो इस बारे में कुछ बताएं हमें। बस देखिए, इसमें होता ये है कि हमारा एक सिलसिला है हमारे पास शहर में, पूरे शहर में हर जगह हमारे जिसे यूनिट कहते हैं, हल्के कहते हैं, वो मौजूद हैं जहाँ हमारे कारकुनान मौजूद होते हैं ना।
اور ہم پہلے لسٹیں نکال لیتے ہیں جن لوگوں نے پچھلے سال ہمیں کھال دی ہے، ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر کچھ قربانی کا جانور آتا ہے ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو کنونس کرتے ہیں، اور نہ صرف کنونس کرتے ہیں بلکہ ان کو پچھلے سال کے اپنے حسابات پیش کرتے ہیں کہ پچھلے سال آپ نے کھال دی تھی اور جو جتنی بھی کھالیں ہوئی تھیں ان کھالوں کے نتیجے میں الخدمت نے کیا کام انجام دیے ہیں. اسپتال چلتے ہیں، غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، بیواؤں کی بچیوں کی شادی کے لیے جو ہے وہ ہم ایک ہینڈسم اماؤنٹ رکھتے ہیں اس کے اندر. اسی طرح بچوں کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں. اسی طرح ہمارا پورا ایک نیٹ ورک ہے آغوش کے نام سے کہ جہاں اورفن بچوں کو ایک اورفن سپورٹ پروگرام ہے اور ایک اورفن کیئر پروگرام ہے. اورفن کیئر پروگرام وہ ہے کہ جہاں جو آغوش کے نام سے ہے جہاں بچے ٹھہرتے ہیں اور ہم ان کی تعلیم اور تدریس اور معیاری تعلیم کا جو ہے وہ انتظام کرتے ہیں. اور اورفن سپورٹ پروگرام یہ ہے کہ جو بچے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ یا اپنی والدہ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ان کو ہر مہینے تعلیم کے لیے خاص رقم دیتے ہیں. تو یہ ہمارا الخدمت کے بینر تلے یا الخدمت کے چھتری تلے یہ پروگرام ہمارا الحمدللہ رن کرتا ہے. اچھا منم بھائی، ایک بات بتائیے، پوچھوں راز کی بات، بچپن میں شرارتی تو ہوتے ہوں گے، شرارتیں کی ہیں آپ نے؟ بس اب دیکھیں اتنا وقت گزر گیا، بہت ساری چیزیں تو یاد بھی نہیں رہتی. اور ظاہر بات زمانہ طالب علمی میں اسکول کے زمانے میں شرارتیں بھی ہوتی تھیں، کھیل بھی ہوتا تھا اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. وقت گزر جاتا ہے، آدمی اس کے بعد آگے زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں محو ہو جاتی ہیں. آپ شرارتی بچوں میں آتے تھے؟ شرارتی بچوں کا مقصد ہے کہ ایکٹیو تو میں تھا، لیکن میں زیادہ تر میرا رجحان جو تھا وہ تعلیم کی طرف تھا، تدریس کی طرف زیادہ رجحان تھا. اچھا ماشاء اللہ. کھیلوں کے مقابلے میں. اچھا کھیلوں کے مقابلے میں آپ تعلیم کی طرف زیادہ رہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ منڈی، ظاہر سی بات ہے بکرا منڈی اور گائے منڈی تو بچپن سے ہی بچوں کو شوق ہوتا ہے، تو آپ کو بھی یہ شوق رہا بچپن میں ابو کی انگلی پکڑ کے جانا مویشی منڈی جا کے کوئی گائے دیکھنا، بکرا دیکھنا، اونٹ دیکھنا، دمبا دیکھنا؟ دیکھیں یہ شوق نہیں رہا کبھی بھی کہ منڈی جا کر جانور دیکھا جائے. البتہ یہ ہے کہ یہاں کراچی میں بالعموم جو ہے جب جانور آتے ہیں تو ہر محلے ہر گلی کے اندر جو ہے ایک منڈی سج جاتی ہے. منڈی سج جاتی ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ چلے گئے اور جہاں بھی محلے کے اندر جانور ہیں ایک ساتھ لوگوں نے باندھ دیے ہیں جانور، وہاں چلے گئے. جس طرح ہوتا ہے بچے شوق کے ساتھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں گائے آئی ہے، بکرا آیا ہے، اس طرح. تو یہ شوق تو جس طرح بچوں میں ہوتا ہے وہ ہمارے اندر بھی موجود تھا. البتہ منڈی جانے کا اتفاق تو آپ کہہ لیں کہ پورے بچپن میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ منڈی جا کر جو ہے وہ جانور خرید کے لائے ہوں. البتہ یہ ہے کہ بڑے بھائی ہمارے لے کر آ گئے تو پھر ہم نے وہ گھر میں باندھ لیا اور پھر. اچھا گھر میں ہی آپ. تو کبھی ایسا ہوا کہ بکرے نے سینگ مار دی ہو آپ کو؟ کبھی ایسی کوئی چھوٹی سی بات آپ کو یاد ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات یاد نہیں ہے اور نہ ہی ایسا میرا خیال ہے کوئی واقعہ ہوا ہے کہ بکرے نے سینگ مارا ہو. اچھا آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بکرا منڈی جاتے ہیں یا گائے منڈی جاتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں بہت سارے چیٹر موجود ہوتے ہیں کہ کبھی 2 دانت والا بکرا جو ہے وہ دانت پلاسٹک کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، گھر لاتے ہیں تو وہ دانت نکل جاتے ہیں. تو کیا ایسے لوگ جو خرید کے لا رہے ہیں ان کی قربانی ہو جاتی؟ دیکھیں یہ بات تو آپ نے جو بات کہی نا کہ چیٹنگ کرنے والے، دیکھیں قربانی جو ہے نا وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے ان کے اسوے کی یاد دہانی ہے. اور جو پوری دنیا کے اندر مسلمان، جب تک یہ دنیا ہے، مسلمان جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسوے کی یاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ تھا، جو آپ کا پیغام تھا، جس طرح آپ نے اپنے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے اس کی گردن پہ چھری رکھ دی. اور بیٹا بھی اتنا صابر تھا کہ اس نے بھی اپنے آپ کو کہ ابا جان آپ یہ کر گزریے جو آپ نے خواب دیکھا ہے. یہ عید تو دراصل اس کا پیغام ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دینا ہے. اپنی بہترین متاع انسان کی کیا ہوتی ہے؟ انسان کی بہترین متاع انسان کی اولاد ہوتی ہے، انسان کا مال ہوتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب سچ کر دکھایا. تو قربانی تو دراصل اس چیز کا نام ہے. اگر اس قربانی کے دوران کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو قربانی کے اس پورے عمل کو خراب کر رہے ہوں کسی بھی ذریعے سے، تو ظاہری بات ہے یہ عمل تو بہت ہی کہہ سکتے ہیں نا کہ جس کے نتیجے کے اندر آدمی اب کیا کہے ایسے لوگوں کے متعلق کہ جو اس کے پورے عمل کے دوران بھی جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کے ذریعے جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ پورے عمل کو خراب کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے یہ تو بڑا مقصد ہے. اور اسلام کے اندر تو 2 ہی عیدیں ہیں نا، ایک عید الفطر ہے جو قرآن کے نزول کا تحفہ ہے، اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پوری اسوے کو، آپ کے طریقے کو زندہ کرنا ہے کہ کس طرح آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر
اپنی سب چیز کی قربانی کر دی، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل یہ دیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ جو ایک مینڈھا آ گیا، اور پھر جو ہے پوری دنیا کے اندر مسلمان عید الاضحیٰ کے ان دنوں میں، ان 3 ایام کے اندر کلیکٹیو دیکھیں یہ کام ہے نا، پوری دنیا کے اندر مسلمان انہی ایام کے اندر جو ہے وہ آج کے جو ایام ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ عمل کرتے ہیں۔ بے شک، بالکل صحیح کہا۔ اچھا مولانا بھائی، میں ایک ہمارا چھوٹا سا سیگمنٹ ہوتا ہے، جان کے من پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ آج تو عید کا دن ہے، کہوں دل کی بات شاہین کی پرواز سے، فیوریٹ سیاستدان؟ دیکھیے، سیاست ایک جو ہے وہ دینی عمل ہے۔ لوگ سیاست کو جو ہے وہ برے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لوگ سیاست کے لیے متعلق کہتے ہیں یار سیاست جو ہے وہ یہ ساری سیاست ہے۔ سیاست تو دراصل انبیاء علیہ السلام کا جو ہے وہ کام تھا، اس بڑا کاز تھا کہ جس کے لیے، اور ایسا کاز کہ جس میں خاص طور پر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہو۔ تو ہمارے پیش نظر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کرنا ہے، تو ہمارے لیے آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ سیرت ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ظفر صاحب، اور ہم ان سے کہیں گے اور بہت ساری باتیں پوچھیں گے، راز کی باتیں، اور ایک بہت اچھا سوال۔ ملتے ہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھیے تو صحیح، چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز اسپیشل عید الاضحیٰ شو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منم ظفر صاحب۔ منم بھائی، میں آپ سے ایک اور سوال بریک سے پہلے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو اختیارات دیتے ہیں، میرے رب کی رضا سے ہی اختیارات ملتے ہیں۔ اگر اللہ نے کبھی آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنایا، تو آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ لیکن سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ پاکستان کا جو آئین ہے نا اس پہ عمل درآمد کرائیں گے۔ اچھا، پاکستان کا جو آئین ہے اس پہ عمل درآمد کروائیں گے۔ پاکستان کے آئین پر عمل، اور اس کے بعد پاکستان کے آئین پہ عمل درآمد ہو جائے تو میرا خیال ہے پاکستان کے بیشتر مسئلے پاکستان کے آئین پہ عمل درآمد کے نتیجے میں حل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کا آئین ہمیں قرآن اور سنت کی بالادستی کا پیغام دیتا ہے۔ اس کے اندر سورن جسے کہا گیا ہے کہ اللہ کی حکمیت ہوگی نا ساری چیزوں پر۔ جی ہاں، بے شک۔ افسوس کا عمل یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد سے لے کر آج تک اگر کسی چیز پر عمل نہیں ہوا تو پاکستان کے آئین پر عمل نہیں ہوا، اور آئین کے علی رغم پورا ہمارا نظام چل رہا ہے جو ظلم کا نظام ہے، جس میں انسان کو حق نہیں ملتا، جس میں جو بنیادی سہولیات ہیں، فیسلٹی ہیں جو ہمارا آئین دیتا ہے کہ ہر طالب علم کو، ہر نوجوان کو تعلیم، صحت اور امن ملنا چاہیے ہے، نہ تعلیم میسر ہے، نہ صحت کی سہولیات میسر ہوتی ہیں، نہ امن میسر ہوتا ہے، اور بنیادی سہولیات جو ایک انسان کی ضرورت ہے، پانی ہے، بجلی ہے، آپ دیکھ لیں پورے ملک کے اندر۔ اور میں جس شہر میں رہتا ہوں کراچی میں، آپ ہر دوسرے آدمی سے یہ شکوہ سنیں گے، پانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، انفراسٹرکچر کا مسئلہ، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، یہ سارے مسائل ہیں۔ پاکستان کا آئین ہر شہری کو حق دیتا ہے کہ وہ اس کو تعلیم کی سہولت ملے، اس کو صحت کی سہولت ملے، اس کو بنیادی سہولیات ملیں، اس کو انصاف ملے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل ہوگا تو آپ دیکھیں پاکستان اپنے اصل مقاصد کی طرف جائے گا جس کے لیے پاکستان قائم کیا گیا تھا۔ بے شک۔ اچھا، آپ کا فیوریٹ سیاسی پارٹی کون سی ہے؟ جماعت اسلامی میں ہے الحمدللہ، جماعت اسلامی ہمارے لیے فیوریٹ ہے الحمدللہ سب سے جو ہے وہ، اور اسی کے کاز کو آگے بڑھانے کے لیے ہم الحمدللہ اسلام کی تعلیمات کو غالب کرنے کے لیے، اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور جماعت اسلامی تو پاکستان بننے سے پہلے سے ہے، 1941 سے ہے جماعت اسلامی جو ہے وہ، اور 1941 سے جماعت اسلامی کا قیام میں آیا 26 اگست 1941 کو۔ الحمدللہ جماعت اسلامی جس مقصد کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، جو ایفرٹس کر رہی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام غالب کیا جائے۔ تو میری فیوریٹ پارٹی جماعت اسلامی ہے۔ فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ گرین کلر۔ گرین کلر۔ اچھا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے بھی گرین پہنا ہوا ہے آج، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے میرا کلر دیکھ کے میری ہی تعریف کر دی، بہت شکریہ۔ اچھا، فیوریٹ ڈش؟ دیکھیں ویسے تو جو بھی ہوتا ہے کھا لیتے ہیں صبر و شکر کر کے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ کوئی خاص ڈش کی آدمی کی طلب ہو، لیکن جو بھی چیز اویلیبل ہوتی ہے گھر میں، جو بھی چیز ہوتی ہے پکی بھی ہوتی ہے، کھا لیتے ہیں۔
عید کے دن سب مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی مسز کے ساتھ کچن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی کوکنگ کا شوق ہے؟ نہیں, کوکنگ بھابھی کا ساتھ دینے کا بالکل شوق نہیں ہے. بالکل شوق نہیں ہے کوکنگ کا. اور عید کے دن میں نے آپ کو بتایا جو ہماری مصروفیات ہوتی ہیں, ہم صبح سے لے کر رات گئے تک مصروفیات ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ عید الاضحیٰ میں تو ہم چرم قربانی کی مہم میں مصروف ہوتے ہیں. بس گھر پہ آتے بھی ہیں تو کھانا کھایا, اور کھانا کھا کر ہم پھر دوبارہ اپنے کام کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. اچھا, انٹیریئر میں ہمیشہ یہ مسائل رہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے لیے تو سب بات کرتے ہیں, اور جو ہمارے ساتھ مسائل ہیں جیسے بدین ہے, ماتلی ہے, حیدرآباد ہے, تو یہاں کے بھی اتنے مسائل ہیں. کراچی میں تو ماشاءاللہ بہت ساری تنظیمیں ہیں, یقیناً حیدرآباد میں بھی ہیں, لیکن جس طریقے سے کراچی میں ایکٹیو ہیں, جس طریقے سے فلاحی کام کراچی میں ہوتے ہیں, اس طریقے سے انٹیریئر بہت محروم ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹیریئر میں اس طریقے کا کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں, بالکل ہونا چاہیے. جو فلاحی کام ہے وہ بھی ہونا چاہیے, اور فلاحی کام سے زیادہ جو ہے یہ حکومت, جو بھی حکومت ہو, اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرے, لوگوں کو سہولیات مہیا کرے. دیکھیں, یہ تو جس کے پاس اختیار ہوتا ہے, جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے, جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں, انہی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. باقی تو دیکھیں, اگر ہم الخدمت کے تحت کام کر رہے ہیں, الخدمت ایک این جی او ہے. این جی او کی ایک محدود جو ہے اس کے وسائل ہوتے ہیں, اس کا اختیار محدود ہوتا ہے. این جی او ہوتی ہے, حکومت ہوتی ہے. اور اگر حکومت اپنا رول ادا کرے تو لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے اور لوگوں کا اعتماد بھی بڑھے گا. آج بات یہ ہے کہ لوگ محروم ہیں, لوگ نہیں کرنا چاہتے کچھ, یا لوگ جو ہے وہ نہیں کھڑے ہوتے ظلم کے نظام کے خلاف, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ظالم مسلط کر دیے گئے ہیں. تو لوگوں کو شعور دینا, لوگوں کو تعلیم دینا, لوگوں کو اس ظلم سے آگاہ کرنا, یہ بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے. چاہے وہ شہر ہو, چاہے وہ کوئی گاؤں ہو, گوٹھ ہو, شہر ہو, چھوٹا شہر ہو, بڑا شہر ہو, وہاں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے. اور یہ بنیادی ذمہ داری لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا, لوگوں کو سہولیات مہیا کرنا, یہ سرکار کی ہوتی ہے. بالکل, بے شک سرکار کی ہوتی ہے. دیکھیں, الخدمت فاؤنڈیشن ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم جب ماتلی سے حیدرآباد آیا کرتے تھے تو الخدمت فاؤنڈیشن ہمیں نظر آتا تھا, لطیف آباد میں بھی. اور الخدمت فاؤنڈیشن میں بہت اچھا کام ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے اس وقت جو سب سے خطرناک جو مرض ہے وہ ہیپاٹائٹس سی ہے. میں اپنے لاسٹ پروگراموں میں بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر آپ انٹیریئر سندھ میں جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیونکہ ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہوتے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, تو اچانک سندھی میں کہتے ہیں کاری سائی تھی, پیشنٹ ایکسپائر تھی, یعنی پیٹ میں پانی بھرا اور کالا پی لیا ہوا اور ایکسپائر ہو گیا. تو اس میں کیا الخدمت فاؤنڈیشن انٹیریئر سندھ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں یا کوئی مناسب پیکیج پہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں, الخدمت کے جو ہسپتال ہیں نا وہ بہت ہی چیپ کاسٹ پہ, کم رعایتی نرخوں پر جو ہے وہ الخدمت کرتی ہے. اور چاہے وہ انٹیریئر سندھ ہو, چاہے وہ کراچی ہو, ہمارے جو ہسپتال چل رہے ہیں الخدمت کے زیر انتظام, وہ بہت ہی کم ارزاں نرخوں پر یہ ساری فیسلٹیز مہیا کرتے ہیں, چاہے وہ ٹیسٹ ہوں یا دیگر علاج ہو. دیکھیں, جو ہیپاٹائٹس کا تعلق ہے وہ تعلق ہے پانی سے بھی تعلق ہے. جب پانی آپ کو صاف پانی میسر نہ ہو, گدلا پانی, جس تالاب سے انسان پانی پی رہے ہوں وہیں سے جانور بھی پانی پی رہے ہوں, یہی صورتحال ہے نا. آپ دیکھیں نا کہ پچھلے 78 سال ہو گئے نا, 78 سال میں کوئی چیز بدلی؟ کوئی ایک چیز بتا دیں کہ جس کے نتیجے کے اندر لوگوں کو آسانی میسر آ گئی ہو, عوام کو آسانی میسر آ گئی ہو. عوام سے تو روٹی بھی چھن گئی, کپڑا بھی چھن گیا, اور جو ہے وہ مکان بھی چھن گیا عوام سے, اور لوگ پریشان ہیں. اور یہ بیماریاں ہیں جن کا علاج ڈور اسٹیپ پر ہونا چاہیے. جو شہر متصل ہیں نا, اب مثال کے طور پہ بدین ہے, اسی طرح بڑے شہر ہیں, حیدرآباد ہے, کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, سکر, اگر ان سب جگہوں پر یہ فیسلٹی موجود ہو تو آپ دیکھیں بہت سے لوگ آتے ہیں, کراچی آتے ہیں, علاج کے نہیں آتے ہیں. اس لیے آتے ہیں کہ حیدرآباد میں فیسلٹی نہیں ہے, میرپور خاص میں نہیں ہے, سکر میں نہیں ہے, جیکاباد لاڑکانہ میں نہیں ہے. اگر ان شہروں کے اندر یہ ساری سہولیات میسر ہوں, لوگوں کو صاف پانی میسر ہو, تو آپ دیکھیں آدھی بیماری تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. آپ صاف پانی دے دیجئے لوگوں کو. صاحب دیکھیں, میرے پروگرام میں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالباری صاحب آئے تو باری صاحب سے میں نے سوال کیا یہی جو میں نے آپ سے کہا, تو باری صاحب نے کہا کہ ہمیں بیماری سے بچنے کا عمل کرنا چاہیے, کہ ہم بیماری سے بچیں تو بیماری کے بعد پریشان ہونے سے ہم بچ سکتے ہیں. تو یہ مسائل جو بیسک نیڈ ہے, جیسے پانی کا صاف ہونا,
نکاسیات کے مسائل. اب آپ دیکھیں انٹیریئر سندھ میں پتہ ہی نہیں ہوتا, مچھر ہیں تو ملیریا پھیل رہا ہے, پانی خراب ہے تو گیسٹرو پھیل رہا ہے, یہ ساری چیزیں. اور اب آج قربانی کا دن ہے, اب علائشوں کے مسائل. دیکھیں آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے, آپ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ میں نہیں ہیں, لیکن آپ اخلاقیات کے طور پہ, اخلاقی طور پہ لوگ آپ کو فون تو کرتے ہوں گے کہ مونم ظفر صاحب یہاں علائشیں پڑی ہوئی ہیں, کچھ آپ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر لیں گے اپنے طور پہ اس ذمہ داری کو اگر آپ نبھانا چاہیں تو پلیز یہ ہمارے مسائل حل کر سکیں. دیکھیں علائشوں کے حوالے سے نا, ایک تو کام ہم کھالوں کی کلیکشن کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا. جی جی. اور جب ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کوئی بھی اس کھالوں کو کلیکٹ نہیں کرتا تھا تو سب سے پہلے الخدمت نے یہ کام شروع کیا. اب تو مارکیٹ میں بہت ساری تنظیمیں ہیں نا, مذہبی تنظیمیں بھی ہیں, پولیٹیکل تنظیمیں بھی ہیں, سیاسی تنظیمیں بھی ہیں جو کھالے کلیکٹ کرتی ہیں. ایک زمانے میں کوئی کلیکٹ نہیں کرتا تھا, یہ کھالے گلی محلوں میں پڑی ہوتی تھیں, الخدمت نے اس کام کو انجام دیا. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے علائشوں کا, دیکھیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا. اب کراچی ہے تو کے ایم سی کی ذمہ داری ہے, اور کے ایم سی کے انڈر میں اگر ٹاؤن آتے ہیں, ہمارے پاس 9 ٹاؤن ہیں. 9 ٹاؤن ہیں جس میں کراچی کے 25 ٹاؤن ہیں, جن میں سے 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین ہیں. ان 9 ٹاؤنز میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی معاونت کے ساتھ, کوارڈینیشن کے ساتھ ہمارے ٹاؤن چیئرمینز اپنی بساط بھر ان 3 دنوں میں الحمدللہ اپنا کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. اوجڑیوں کا اٹھانا, اس طرح جو ہے علائشوں کا اٹھانا, ان کو ٹھکانے لگانا, صفائی ستھرائی کام کرنا, گلی محلوں کے اندر آبادیوں میں جہاں جہاں چونے کا چھڑکاؤ کرنا ہے وہ کام کرنا, یہ سارے کام الحمدللہ آج بھی کم از کم ان ٹاؤنز کے اندر, ان یو سیز میں جو جماعت اسلامی کے پاس ہیں, الحمدللہ وہاں لوگوں کو شکایت نہیں ہوتی یا بہت کم شکایت ہوتی ہے. لوگ رابطہ کرتے ہیں, ہم فوری طور پہ اپنے کنسرن لوگوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کام کو انجام دیجئے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیجئے, لوگوں کو سہولت مہیا کیجئے. بہت شکریہ. ناظرین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بے شک بریانی کھا رہے ہیں, تھوڑا سا تو ویٹ کریں نا, چائے کا کپ ہاتھ میں لے کے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز عید الاضحیٰ عید اسپیشل شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں منام ظفر بھائی. منام ظفر بھائی بہت شکریہ کہ گوشت تو ہم نے کھانا ہے آپ کے ساتھ تھوڑی دیر بعد, لیکن اس سے پہلے چھوٹی عید اور بڑی عید دونوں آپ نے ایک ساتھ شامل کر لی ماشاءاللہ, مٹھائی اور یہ ساری چیزیں منگوا کر. اور میں اگر آپ کی جان کے من پاؤں تو تھوڑی سی اجازت لے کے تھوڑا سا چکھ لوں اگر آپ. بالکل جناب, کہ آج عید کا دن ہے, یہ آپ ہی کے لیے ہے. بڑی مہربانی. اور ساتھ ہی ساتھ سب آپ کو کھانا ہے. بہت شکریہ. ساتھ تو نہیں کھا سکتے کیونکہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے تو گیمز پہ ہم بات کرتے ہیں کہ گیمز جو زیادہ تر فزیکل ایکسرسائز وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں وہ ڈائبٹک ہونے سے بچ جاتے ہیں. ہمارے پاس آج کل بچے جو ہیں انہیں موبائل آ گئے ہیں, ویڈیو گیمز آ گئے ہیں, وہ ہیلدی ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے. اور ایک خصوصی مبارکباد آپ کو یقیناً پتہ ہوگا, پاکستان نے وائٹ واش کیا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل, پاکستان نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو ہرا کر ون ڈے جو سیریز تھی اس کے اندر وائٹ واش کیا ہے, اور اس پہ ہم پاکستانی ٹیم کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. یہ ظاہری بات ہے ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. اگر آپ کا کمبینیشن اچھا ہو, آپ کے پاس ٹیم ورک ہو پورا, اور آپ کا بالنگ, فیلڈنگ, بیٹنگ تینوں چیزوں کے اندر اگر آپ کے پلیئر اچھا پلے کریں اور ایک کمبینیشن ہو, کوارڈینیشن ہو, تو اس کے نتیجے کے اندر ظاہری بات ہے نتائج آتے ہیں. اور اس کا مظاہرہ پاکستانی ٹیم نے کیا ہے بنگلہ دیش کے خلاف, اور جس کی تحسین کی جانا چاہیے. تو یہ رضوان ہیں اور بابر ہیں, شاہین شاہ آفریدی ہیں, یہ T20 سے انہیں ڈراپ کر کے پی سی بی کا فیصلہ یہ صحیح تھا؟ جو کرکٹ سلیکشن کمیٹی ہے اس کا یہ فیصلہ صحیح تھا؟ اصل میں دیکھیں تجربات بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, بعض اوقات کچھ چیزوں میں تجربہ کر رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جب کوئی ٹیم بیرون ملک کی ٹیم پاکستان آتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ نئے کھلاڑیوں کو چانس دے کر, کچھ کھلاڑیوں کو بٹھا کر, آرام دے کر. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ٹیم مینجمنٹ جو ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے کہ ذرا ان کو بھی آزمایا جائے, لیکن ظاہر بات ہے یہ لوگ سینئر پلیئر ہیں, چاہے بابر ہوں, رضوان ہو, شاہین ہو, سینئر پلیئر ہیں, اور ان کی تو تجربے سے استفادہ بھی کرنا چاہیے ہے. بالخصوص دیکھیں آپ, رضوان اچھا پلے کرتے ہیں, بابر پلے اچھا کرتے ہیں, اور ایون شاہین بھی. اور پاکستان کی جس طرح کا ٹیم کا اسٹرکچر ہے اس کے اندر پریشر بہت ہوتا ہے, بالر پہ بھی پریشر ہوتا ہے اور بیٹسمین پہ تو ہوتا ہی ہے. اور وہ بیٹسمین کے جو اوپننگ کرنے آ رہا ہو وہ بیٹسمین جو ہے اس پہ زیادہ ہوتا ہے, اور یہ دونوں اوپنر ہیں رضوان, اور جو عموماً T20 میں پاکستان کی نہیں اوپننگ کرتے ہیں رضوان اور بابر دونوں جو ہے وہ.
تو اس کو پاکستان مینجمنٹ نے بہتر یہ سمجھا ہوگا، ٹیم مینجمنٹ نے، کہ ان کو ریسٹ دیا جائے، اس لیے جو ہے وہ. تو ایز اے اوپنر آپ سمجھتے ہیں ان کا نمبر بنتا ہے یا ان کا نمبر 3 یا نمبر 4 ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کھیل سے تو آپ نے بتایا کہ آپ نے بچپن میں کھیل تو کھیلا نہیں، لیکن کھیل کرکٹ سے کھیل دیکھنے سے نہیں بالکل شناسائی ہے اور خبریں بھی ساری رہتی ہیں. اچھا ماشاء اللہ، خبریں ساری رہتی ہیں، شناسائی بھی ہے کھیل سے، اور ظاہر بات کھیلنے کے اب ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کس کو ون ڈاؤن جانا ہے، کس کو اوپنر جانا ہے، یہ تو پھر ٹیم مینجمنٹ کرے گی نا فیصلہ. کہ آپ اگر T20 کھیل رہے ہیں تو T20 میں آپ کے پاس 20 اوورز ہیں نا، ان 20 اوورز میں ہی آپ کو جو ہے وہ پلے کرنا ہے، اسی میں آپ کو اسکور کرنا ہے. اگر آپ کی پہلی بیٹنگ ہے اور آپ کو اگلی ٹیم کو پریشر میں لینا ہے تو اس کے لیے آپ ایسے پلیئر کو بھیجیں گے کہ جو شروع سے ہی ذرا اسٹرائک کرے گا، جس کے نتیجے میں اگلے بالرز کو بھی جو ہے پریشر میں لیا جائے گا. تو یہ تو ٹیم مینجمنٹ پر ہے کہ آپ کس کو بھیجیں کس کو نہ بھیجیں. لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ تجربات کی بھٹی سے پاکستانی ٹیم گزرتی رہتی ہے. آپ دیکھیں کوئی ٹیم کو مستند اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات کوئی ایک پلیئر ہے اس کو اوپنر بھیج دیا آپ نے، اگلے میچ میں کسی اور کو آپ نے اوپنر بھیج دیا. تو یہ بھی ٹیم مینجمنٹ کا کام ہے نا کہ پوری ٹیم ورک ہو. آپ کو اوپنر کس کو بھیجانا ہے، ون ڈاؤن کس کو، 4 نمبر پہ کون آئے گا، پھر 5ویں 6 نمبر پہ آنے والا کھلاڑی تو اسٹرائکر ہوتا ہے نا، ذرا اسٹرائکر ہوتا ہے، ہارڈ ہٹر ہوتا ہے. پھر آل راؤنڈر ہوتے ہیں جو اپنا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں، جو بیٹنگ کے اندر بھی کرتے ہیں، بالنگ کے اندر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹیم مینجمنٹ کا کام ہے، کس طرح ٹیم کو مینیج کیا جاتا ہے، کس طرح ٹیم کو گروم کیا جاتا ہے، کس طرح نئے لڑکوں کو آگے لایا جاتا ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں پوری ٹیم کی ایک کوارڈینیشن کے ساتھ، ایک ورکنگ کے ساتھ پھر آپ جو ہے وہ پلے کر سکیں. جہاں یہ لیک ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ٹیم ہار جاتی ہے. اب بنگلہ دیش کی ٹیم نسبتاً دیگر ٹیموں کے مقابلے میں، جو آپ کی یہ یورپین کنٹریز ہیں، برطانیہ ہے، پھر آپ کا نیوزی لینڈ ہے، ان کے مقابلے میں یہ تو بہت کمزور ٹیم ہے. ہاں یہ تو دیکھیں یہ کمزور ٹیم ہے. ساؤتھ افریقہ ٹیم ظاہر بات ان کے اپنا وہ ہے، پورا معیار ہے ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہے ان ٹیموں کا. ان کے پورے سال یہ لوگ جو ہے وہ کھیلتے ہیں. اور پھر ان کا پھر نچلی سطح پر بھی دیکھیں نا آپ، اب یہاں تو ڈپارٹمنٹل کرکٹ اس کو بھی ختم کر دیا گیا، وہ ریجنل پر آ گیا. ڈپارٹمنٹ سے مطلب ہر آدمی آنے والا جو ہے وہ تجربات کی کر رہا ہوتا ہے، جس کے نتیجے کا پہلے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہوتی تھی جس میں بینکس ہوتے تھے، پھر ادارے ہوتے تھے، PIA، UBL، HBL، یہ ساری ٹیمیں بناتے تھے. اور ٹیم اچھے اس کے نتیجے میں بہت سے نوجوان جو ہے گروم کرتے تھے. اب انہوں نے بہت ہی سلیکٹڈ کر دیا نا، اب انہوں نے صرف پروونس وائز بنا دیا ہے پورا جو ہے نا، وہ ٹیموں کو بنا دیا ہے، جس کے نتیجے میں محدود ہو گیا مزید جو ہے وہ. تو یہ تو ضرورت ہے، نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ ان کو فزیکل فٹنس، چاہے کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، ہاکی ہو. ہاکی میں پاکستان کا جو اگر کوئی فیوریٹ گیم ہے تو کیا ہے وہ، فیوریٹ تو نہیں کہیں گے، پاکستان قومی گیم وہ ہاکی ہے. لیکن آپ دیکھیں ہاکی آج کہاں پہنچ گیا ہاکی کے اندر ہم جو ہے بالکل ہی، یعنی اب تو میرا خیال ہے میں کوالیفائی راؤنڈ کھیلنے کے بعد پھر ہم کسی چیز کے لیے ہاکی بھی شاید نہیں ہے. جی ہاں، لوگوں کو کہ ہاکی کھیلیں. اور پھر وہ پہلے ہاکی نیچرل اس پہ ہوتی تھی، گراس پہ ہوتی تھی، پھر آسٹرو ٹرف آ گئی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستانی ٹیم کا نمبر کہاں ہے، کہیں دور دور تک نظر نہیں آتے. لیکن یہ ضرورت ہے، فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، اسکویش، یہ سارے گیمز جو ہیں وہ نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ ان کو اس گیم کے اندر نہ صرف اس کے حوالے سے ان کو گروم کیا جائے. اور پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں ارشد ندیم صاحب دوسری مرتبہ، پہلے ورلڈ اس میں اولمپک میں، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ ایشیا میں انہوں نے جو ہے وہ گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. ظاہر بات ہے یہ لوگ ہیں جن کے کو اگر مواقع مل جائیں، اور خاص طور پہ پنجاب کے جو ہمارے مختلف شہر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، ان سے نکل کر آنے والے لوگ ہیں اور جنہوں نے نام پیدا کیا ہے، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام پیدا کیا ہے، تو یہ پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں. ان ایمبیسڈرز کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مزید پروموٹ کیا جائے، نوجوانوں کو لایا جائے، تو پھر ظاہر بات ہے حکمرانوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا کہ اس جانب بھی انویسٹمنٹ کریں، جس کے نتیجے میں نوجوان ان ساری چیزوں سے بچیں گے، ان ساری خرافات سے بچیں گے جو بسا اوقات مواقع نہ ہونے کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ نوجوان منشیات کی طرف جاتے ہیں. جی ہاں، یہ بہت اہم ٹاپک کی طرف آئے ہیں آپ. منشیات کی طرف جاتے ہیں. ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہماری جامعات کے اندر، یونیورسٹیز وغیرہ میں آپ دیکھیں کس طرح جو ہے نوجوانوں کو جو ہے منشیات کی لت لگائی جا رہی ہے. ان کے رگوں میں جو ہے وہ منشیات، یعنی جس طرح جو ہے وہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے. تو اس سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہیلدی ایٹماسفیئر ہو، لوگوں کو فزیکل فٹنس کے مواقع بھی حاصل ہوں، اسکول کی سطح پر بھی ہو، کالج کی، جامعات کی سطح پر بھی، اور اس طرح نوجوان آگے بڑھ سکیں. آپ بالکل صحیح فرما رہے. دیکھیں 90s کی کرکٹ تھی یا 90s کے بعد کی کرکٹ تھی، آپ اس وقت ہم پہچانا کرتے تھے جاوید میاں داد، وسیم اکرم، وقار یونس، عمران خان
اور بہت سارے ایسے کرکٹرز تھے جنہیں لوگ پہچانتے تھے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ایک بنگلہ دیش کی ابھی آپ سیریز ہٹا کے دیکھ لیں تو اس سے پہلے تو ہمیں سوائے 3-4 نام کے رضوان، بابر یا شاہین شاہ آفریدی یا فخر، اس کے علاوہ تو عوام ہماری پہچانتی ہی نہیں ہے کہ کون سا کرکٹر کھیل رہا ہے، نام ہی نہیں پہچانتی. تو کیسے ہم جیتیں گے؟ ظاہری بات ہے پھر آپ کے پاس جب کوئی پلیئر آپ کے پاس سال 2 سال 3 سال سے زیادہ اسٹے نہیں کرے گا، اس کی کارکردگی کو جانچنے کا پیمانہ تو ظاہری بات یہی ہوتا ہے نا کہ اگر وہ مستقل اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے تو جب آپ مواقع نہیں ہوں گے تو اس کے جب مواقع ملتے ہیں اسی وقت ہوتا ہے نا. اب آپ کے پلیئر جب جاتے ہیں ایشیا میں کھیلنے والے جو کھلاڑی ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں کھیلنے نیوزی لینڈ جاتے ہیں، آسٹریلیا کی پچوں پہ کھیلتے ہیں تو آپ دیکھیں بالکل چینج ہو جاتا ہے. وہاں فاسٹ پچیں ہیں، وہاں جو ہے وہ ساری لائن بھول جاتے ہیں لوگ، بیٹسمین جو ہے بھول جاتے ہیں اپنی ساری جو ہے وہ بیٹنگ جو ہے وہ جو بال اٹھ کر آتی ہے. پھر تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ پھر ورائٹی پیدا کریں نا اپنے یہاں بھی، اور اپنے لوگوں کو گروم کرنا، ان کو پریکٹس دینا، اور یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. تو کچھ نام تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ کے پاس 4-5 ایک ٹیم میں 4-5 نام تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. کیپٹن ہے، وائس کیپٹن ہے، کچھ بالرز ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ 2-3 بیٹسمین ہیں، 1-2 بالر ہیں کہ جو اپنا رول ایسا ادا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں پوری ٹیم کا ایک کمبینیشن بن جاتا ہے اور پھر آپ وننگ پوزیشن میں آتے ہیں یا کامیابی کی جانب بڑھتے ہیں. جب یہ چیز نہیں ہوگی اور بہت تیزی کے ساتھ آپ چینجز پیدا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں وہی ہوتا ہے جس طرح پاکستان کی ٹیم کی صورتحال ہے آج. 3 کے بعد آپ چوتھا نام بھی نہیں جانتے، شاید مشکل ہو جاتی ہے کہ چوتھا کھلاڑی کون ہے کہ جو پاکستان کے لیے ایکسلنس پلے کر رہا ہو، اچھا کھیل رہا ہو پاکستان کے لیے، نظر ہی نہیں آتا. کراچی کا ایک نام ہوا کرتا تھا اور نام ہے بھی اور یقیناً ہوگا، میرا کپتان سرفراز. آپ کیا سمجھتے ہیں چیمپئنز ٹرافی جب وہ اس ملک کے لیے جیت کے لے کے آئے، ہمارے پیارے ملک پاکستان کے لیے، تو اس کے بعد اسے ٹیم سے ہی ہٹا دیا گیا؟ سرفراز کھیلے، بعد میں بھی سرفراز نے کھیلا ہے ٹیم کے لیے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو رائٹ ٹائم تھا جس وقت وہ کوئی ڈیلیور کر سکتے تھے، خاص طور پہ کیپٹنسی اگر وہ کر رہے ہوتے تو شاید اس جو پوزیشن تھی وہ ڈیفرنٹ ہوتی. اور جتنا پریشر بعد میں بابر اعظم پہ رہا، وہ پریشر کم ہو سکتا تھا اگر سرفراز کپتان ہوتے تو اس کے نتیجے میں وہ پریشر کم ہو سکتا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے اس ملک کی کہ ہر ادارے کے اندر جس طرح سفارشی کلچر ہے اور پسند ناپسند فیوریٹزم، پرچی کلچر ہے، جس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو رائٹ پرسن ہوتا ہے وہ اس کو رائٹ جاب کے لیے آپ جب نہیں لیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا. اس کے نتیجے کے اندر پھر جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو کھیلوں کی دنیا میں نظر آ رہا ہے پورے پاکستان میں، وہی کچھ ہوگا. کھیلوں کی دنیا میں نظر آ رہا ہے وہی سب کچھ ہوگا. ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جب بات ہو اپنے پیاروں کی زندگی میں روشنی لانے کی تو پھر میرا انتخاب ہے پاکستان کی موسٹ ریلائبل سولر کمپنی انویرکس. میرا اعتماد، میری ریکمنڈیشن. اس تپتے گرمی کا بس ایک ہی حل ہے اور وہ چیری ایئر کولر ہے جو ہے قیمت میں کم، جس کی ایئر تھرو میں ہے دم. آئس باکس ٹھنڈک بڑھائے، گرما گرمی دور بھگائے اور بل بھی آئے کم. چیری ایئر کولرز، کولنس ہر دم. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز. میں ہوں آپ کا میزبان فراز اکبر شاہین. ہمارے ساتھ موجود ہیں منام ظفر خان صاحب. ظفر بھائی، میں آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے آف دی ریکارڈ کچھ باتیں آپ سے ہو رہی تھیں. جماعت اسلامی ماشاءاللہ بہت منظم جماعت ہے، ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے جوان ہو گئے. آپ نے ترقیاتی منصوبے، ترقیاتی کام بہت سارے کیے ہیں. ابھی آپ کے پاس 9 ٹاؤن ہیں بلدیات میں، تو اس میں ایسے کیا ترقیاتی کام کیے ہیں؟ کہیں نہ دل کی بات شاہین کی پرواز سے. دیکھیے، اس وقت شہر کراچی میں 25 ٹاؤن ہیں، جن میں سے 9 ٹاؤن چیئرمین جماعت اسلامی کے پاس ہیں اور 85 یوسیز کے چیئرمین جماعت اسلامی کے ہیں آؤٹ آف 246. اور پچھلے 2 سال میں کم و بیش 2 سال ہونے کو جا رہے ہیں. ان 2 سالوں میں الحمدللہ جماعت اسلامی نے اپنے 9 ٹاؤنز کے اندر جتنا کام کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم نے اس شہر کے اندر کہ جہاں انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، جہاں کے پارک کچرے کا ڈھیر بن گئے تھے، جہاں کے کھیل کے میدان وہاں سب کچھ تھا، کھیل نہیں تھا اور کچرا کنڈیاں بنی ہوئی تھیں. اسی طرح
जो सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों में बच्चे नापैद थे, सब कुछ था, बच्चे नापैद थे। उनमें हमने प्रायोरिटीज़ के लिहाज से हमने इस काम को अंजाम दिया है। बिलखुसूस पार्क हमने पिछले 2 साल में हमने कमोबेश 150 से ज़ायद पार्कों को डेवलप किया है। 150 से ज़ायद पार्कों को हमने 9 टाउन्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप किया है। और बहुत बड़ी तादाद है सर, बहुत बड़ी तादाद जी, और ना सिर्फ डेवलप किया है बल्कि इन पार्कों में हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं ओपन एयर जिम का। अच्छा। जिस तरह लोग जिम जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इन पार्कों में जिम लगाए हैं, कुछ मशीनें लगाई हैं जहां लोग आते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, नौजवान आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये ओपन एयर जिम का कॉन्सेप्ट है जो अमूमन तुर्की के अंदर से लिया गया है, और तुर्की के अंदर जो पार्क होते हैं वहाँ ओपन एयर जिम भी होता है साथ साथ, ताकि फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए भी लोग एफ़र्ट्स कर सकें। इसी तरह खेलों के मैदानों को आबाद करना, ताकि उसके नतीजे में नौजवान हमारे फ़िज़िकली तौर पे फ़िट हों, तो खेलों के मैदान आबाद किए जा रहे हैं। शहर में हमने पिछले पूरे अरसे में 2 साल में 60,000 जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो हमने रोशन की हैं, 60,000, और गली महल्ले आबादियाँ इनके अंदर हमने कोशिश की है कि इनको रोशन रखा जाए। ये हमारा करने का काम था, स्ट्रीट लाइट्स। इसी तरह लोगों तक पानी पहुँचाना, पानी का और कचरे की ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, और सूबाई हुकूमत ने इदारा बनाया हुआ है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। इसी तरह कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन सूबाई हुकूमत के मातहत है, इसका चेयरमैन मेयर हैं, और ये बराह रास्त टाउन के तहत नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउन चेयरमैन ने, ये हमारे डोमेन में नहीं आता, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने 50,000 घरों में पानी प्रोवाइड किया है इस शहर में। हमारे डोमेन में नहीं आता, ये बराह रास्त सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे हैं, वसाइल उनके पास हैं, लेकिन हमने अपनी मदद आपके तहत। मेयर कराची के पास नहीं है? मेयर कराची चेयरमैन है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के। सही है। इसी तरह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसमें भी उनका रोल है, लेकिन वो सिंध गवर्नमेंट के तहत बराह रास्त आता है, जिसका कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है कि KMC और टाउन की कोई सिंक्रोनाइजेशन हो, और वसाइल की तकसीम भी उसी तरह हो, इख्तियारात की तकसीम भी इसी तरह हो। क्योंकि देखिए निचली सतह पे काम करना है टाउन को या यूनियन कौंसिल को काम करना है। जो आवाम के सामने जवाबदेह है वो यूनियन कौंसिल चेयरमैन और टाउन है, लेकिन इनके पास इख्तियारात और वसाइल सूबाई हुकूमत ने नहीं दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 2 साल में तकरीबन 45 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं जिनको अपग्रेड किया है, जिनकी हालत बेहतर बनाई है, जहाँ असातिज़ा कराम को ट्रेनिंग दी गई, जहाँ बच्चों के लिए क्वालिटी तालीम का इंतज़ाम किया गया। यही वजह है कि आज इन 45 स्कूलों में जो हमारे 9 टाउन्स के अंदर हैं, बच्चों की रजिस्ट्रेशन में काबिल ज़िक्र इजाफ़ा हुआ है, उनकी मजमूई हालत के अंदर काबिल ज़िक्र इजाफ़ा हुआ है। आप ख़ुद सिंध में रहते हैं, हम भी सिंध के शहरी हैं। सिंध में जो हाल है स्कूलों का, अगर स्कूल मौजूद है तो स्कूल के अंदर बेंचेस मौजूद नहीं हैं, स्कूल के अंदर वॉशरूम्स मौजूद नहीं हैं, पीने का पानी मौजूद नहीं है। हमने अपनी मदद आपके तहत, ये हमारी प्रायोरिटी थी, तालीम हमारी प्रायोरिटी है। सर पंखा है तो लाइट मौजूद नहीं है। पंखा है तो लाइट मौजूद नहीं है, पंखा है ही नहीं, और पंखा है तो लाइट मौजूद नहीं है। पानी है तो नलके मौजूद नहीं है। पानी मौजूद नहीं है। तो यही कैफियत है, नलका है लेकिन पानी मौजूद नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस पूरे 2 साल में इसी तरह हमने इसके साथ साथ रोड साइड जंगल का कॉन्सेप्ट दिया है। इस वक्त शहर कराची में बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तान में भी ये मसला है, लेकिन कराची का ये मसला ये है कि कराची कंक्रीट का जंगल बन गया है। कराची में दरख्त नापैद हो गए हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रही हैं, तब्दीलियाँ हो रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आपके पास पानी स्टोरेज की जगह नहीं है, और उसके साथ साथ इस बात की ज़रूरत है कि इस वक्त शहर में दरख्त लगाए जाएँ। हमने पिछले साल प्लांटेशन कैंपेन, उसके अंदर बिला मुबालगा हमने कोई 2 लाख के करीब दरख्त हमारे इन 9 टाउन्स के अंदर लगाए गए, और हमने कुछ कॉरिडोर्स ऐसे बनाए हैं कि जिसमें अर्बन फॉरेस्ट बनाए गए हैं, जहाँ 20,000 प्लस जो है वो पौधे लगाए गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और इसमें आप देखेंगे 3-4 सालों के अंदर वो पौधे ग्रो होकर, और उनकी बाकायदा हिफाजत का भी इंतजाम किया जा रहा है। 3 जगह ऐसी हैं, 2 लियाकताबाद टाउन में और 1 गुलबर्ग टाउन में, कि जहाँ अर्बन फॉरेस्ट बनाए गए हैं। ही आपसे एक सवाल करूँगा, देखिए कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, कुछ ऐसे दरख्त होते हैं जो कि ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो आपने पौधे कौन से लगाए हैं? देखिए हमने तो वो पौधे लगाए हैं, फ्रूट्स के भी इसमें शामिल हैं। अच्छा। और वो के जो नीम ट्रीज़ हैं ना, जिस तरह जी जो पूरे माहौल को बेहतर बनाते हैं, जिसके नतीजे में एक फ़िज़ा बेहतर होती है, एनवायरनमेंट बेहतर होता है इसके नतीजे में,
تو ہم نے تو وہ درخت لگائے ہیں, ہم نے وہ درخت نہیں لگائے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ یہ درخت جو ہے وہ پورے شہر میں لگائے گئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں جولائی اگست میں پھر ہم پلانٹیشن کمپین کر رہے ہیں. اب ساری بات ہے, جو پلانٹیشن ہوتی ہے اس کے نتائج تو 3 سال بعد 4 سال بعد آپ کو نظر آئیں گے ایٹماسفیئر بہتر ہونے کے نتیجے میں. اور میں یہ سارا کام آپ 9 ٹاؤن اپنے حلقے میں جو 9 ٹاؤن ہے وہاں کا, جو ہمارے 9 ٹاؤنز ہیں شہر میں 9 ٹاؤنز میں الحمدللہ ہماری ٹیم نے پوری ٹیم ورک کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہے, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس کو پورے کام کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے ایک چیز اور بھی کی ہے. دیکھیں بہت سے امپلائیز ایسے تھے جو ان ٹاؤنز کے اندر کہ جن کو پرانے ان کے جو ڈیوز تھے وہ نہیں ملتے تھے, اور وہ ہماری ریسپانسبلٹی نہیں تھی. ہم تو 2023 میں آئے نا, یہ 2017 سے 2015 سے امپلائیز تھے. ہم نے بلا مبالغہ کروڑہ روپے لوگوں کے ڈیوز ادا کرے ہیں جو ہماری ریسپانسبلٹی نہیں تھی. لوگوں کے مسائل ہیں, لوگوں کے ڈیوز ادا نہیں کیے جا رہے, لوگوں کی جو تنخواہیں رکی ہوئی ہیں, جو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کے پینشنز کے مسائل تھے وہ ہمارے ٹاؤنز نے سولو کیے ہیں الحمدللہ. اور ہم شہر کراچی کا لوگوں کا جو مسئلہ ہے, ہر فرد کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. اور جماعت اسلامی ان 9 ٹاؤنز میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ایک پبلک ایڈ کمیٹی ہے. جی غلام ظفر صاحب, بنو قابل کیا ہے, ذرا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. بنو قابل پروگرام جماعت اسلامی نے اس کو لانچ کیا, آج سے تقریباً 2.5-3 سال پہلے لانچ کیا. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے شہر کراچی کے بالخصوص ان تمام نوجوانوں کے لیے کہ جو نوجوان اگر ان کے پاس بہتر مواقع موجود نہ ہوں تو وہ نوجوان پھر دیگر راہیں استعمال کرتے ہیں, ایک IT کا پروگرام لانچ کیا. الحمدللہ پہلا پروگرام ایسا تھا جس میں ہم نے 12 کورسز کرائے, اور کراچی کے لاکھوں نوجوانوں نے اس کے اندر رجسٹریشن کی, اور اس پروگرام سے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان گزرے ہیں. اس وقت بنو قابل 1, بنو قابل 2, بنو قابل 3 کے کورسز مکمل ہو چکے ہیں, اور کراچی کے 48,000 اسٹوڈنٹس جو ہے ان IT کے کورسز, IT کے کورسز ہیں, شارٹ کورسز بھی ہیں اور 6 مہینے کورسز بھی ہیں کہ جو ہم اس بنو قابل پروگرام کے ذریعے کروا رہے ہیں. اور شہر میں کم و بیش پہلے ہم 32 پلیسز پہ کرواتے تھے, اب ہم تقریباً 50 سے زائد پلیسز پر یہ بنو قابل کے IT کورسز کرواتے ہیں, اور تقریباً 28 کورسز اس وقت ہو رہے ہیں, جس کا آغاز ہم نے کیا تھا 10 یا 12 کورسز سے. اس وقت 28 کورسز ہو رہے ہیں جو آفر ہم نے کیے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے بنو قابل 4.0 کے پروگرام کو جو ہے جب لانچ کیے, 2 لاکھ اسٹوڈنٹ نے رجسٹریشن کی, آن لائن رجسٹریشن تھی. اچھا ماشاءاللہ. اور اس پورے پروگرام سے تقریباً 75-80,000 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں اس میں شریک ہوئے, اور اس میں تقریباً 50,000 اسٹوڈنٹ وہ ہیں کہ جو اب ان سارے کورسز سے گزر رہے ہیں, یا پھر بقرہ عید الاضحیٰ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کورسز کا ہم کچھ جگہوں پر ہم کورسز کا آغاز کریں گے, کچھ جگہ ہم نے کورسز کا آغاز کر دیا ہے. اس کی بنیادی تھیم یہ ہے کہ ہم ان تمام نوجوانوں کو ان IT کورسز کے ذریعے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اپنے والدین کا سہارا بنیں, اور ایک پازیٹیو سم جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے ڈائریکشن ان کے لیے جو ہے وہ ہم نے ان کو دی ہے, پازیٹیو ڈائریکشن, تاکہ اس کے نتیجے میں یہ نوجوان ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں. IT کے ذریعے جو ہے یہ اپنے لیے انکم کا بھی ذریعہ بھی بن جائے گا, اور والدین کا سہارا بھی انشاءاللہ تعالیٰ بنیں گے. اچھا, یہ جو بنو قابل ہے یہ کراچی میں ہے یہ پروگرام, اور اس کے علاوہ انٹیریئر سندھ میں آپ کب شروع کر رہے ہیں؟ دیکھیے اب یہ بنو قابل پروگرام جو پہلے کراچی سے شروع ہوا تھا, اب یہ پورے پاکستان میں اس پروگرام کو لانچ کر دیا گیا ہے. ماشاءاللہ. لاہور میں ہوا ہے, فیصل آباد میں ہوا ہے, گجرانوالہ میں ہوا ہے, پنجاب کے خاصے شہروں میں یہ ہوا ہے, اسی طرح پشاور میں ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان فیوچر یہ حیدرآباد میں اور دیگر اندرون سندھ کے شہروں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ غلام ظفر صاحب. میں چاہتا ہوں کہ کہنا دل کی بات, ایک خوبصورت سا میسیج ہمارے عید الاضحیٰ کے موقع پہ تمام پاکستانیوں کو. دیکھیے عید الاضحیٰ کے موقع پر تو پورے پاکستانیوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم یہ عید جس مقصد کے لیے مناتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوے کی یاد تازہ کرتے ہیں, اور یہی ایک مومن کی شان ہے, اس کا مقام ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوے پر عمل کرے جو قربانی سے عبارت ہے, جو اپنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دینے کا نام ہے. اور اس موقع پر یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اس عید کے موقع پر ہمیں اپنے فلسطین کے, غزہ کے بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے تاریخ رقم کر دی ہے, جنہوں نے کہتے ہیں نا کہ پورے حالات کا رخ پھیر دیا ہے, اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ آج بھی اگر قربانی کا جذبہ ہو, آج بھی اللہ پر ایمان ہو, تو بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ناظرین. ہمارے ساتھ موجود تھے امیر جماعت اسلامی کراچی غلام ظفر صاحب. ان کی آپ نے بہت مزیدار, بہت اچھی, اور جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو سمجھ آنے والی گفتگو, میں یہ چاہتا ہوں
کہ انشاءاللہ تعالی ظفر بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ شاہین کی پرواز میں دوبارہ ضرور تشریف لائیے گا، اور ہمارا ہر سنڈے کو یہ پروگرام ہوتا ہے 10:05 پہ صرف 5 نیوز سے، تو 5 نیوز کی بھی ٹیم کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے مبارکباد، اور آپ کے یہاں جنہوں نے ہمیں ویلکم کیا، زہیب بھائی اور دوسرے میں نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے حارث بھائی، ان سب کو میری طرف سے اور تمام آپ کے ادارے کو چینل 5 کی طرف سے، شاہین کی پرواز کی طرف سے عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی بھی پوری ٹیم کو ہماری جانب سے جو ہے وہ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔